मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी शरीफ को किस बात की सजा दी गई है? तुम तो सिर्फ कठपुतली हो। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें खालिक़े कायनात के लिए जिसके दस्ते कुदरत में मेरी और आपकी जान है, और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम खातिमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन और आपकी आले मुबारक पर, जिनका दस्ते शफाअत हम जैसे गुनहगारों की बख्शिश का जरिया बनेंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ्रंट लाइन और मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद शाकिर। कल से पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस जो है वो छिड़ी हुई नजर आ रही है, और वो बहस है जज अरशद मलिक जो है नैब कोर्ट के, उनकी मुलाजमत से बरतरफी और इसके बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल है, इस पर इसको मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी कामयाबी करार दे रही है। और इसके साथ साथ नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से मियां शहबाज शरीफ, मरियम शहबाज और दीगर जो उनकी क़यादत के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी तरफ से इसको अपनी कामयाबी करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये हक सच की फतह है। और इसके साथ साथ ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ को जो सजा दी गई थी वो साबित हो गया कि वो गलत है, इसलिए उसको कलअदम करार दिया जाए। इसके साथ साथ जो अपोजिशन जमातें हैं उनका ये कहना है कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ और उनके साथियों ने एक जज को ब्लैकमेल किया, एक जज को दबाव में लाने की कोशिश की और उससे गलत फैसला करवाने की कोशिश की, इसलिए उनके खिलाफ इस हवाले से भी कार्रवाई होनी चाहिए कि माजी में भी वो इस तरह के इकदाम करते रहे हैं। और अब ये एक बार फिर साबित हुआ है। जज का जो एतराफ़ी बयान है अरशद मलिक का, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे रिश्वत की ऑफर की गई, मुझे कारोबार की बैरून मुमालिक ऑफर की गई, मुझे डराया गया, मुझे धमकाया गया। तो ये बहस जो है काफ़ी अब तवील होती नज़र आ रही है। आज इस सिचुएशन पे गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए हमारे साथ सीनियर कानूनदान होंगी जनाब बुशरा कमर साहिबा, और इसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, और मुख्तलिफ ममालिक में जो बसने वाले पाकिस्तानी हैं या मुख्तलिफ जमातों से वाबस्ता जो लोग हैं वो किस तरह के मौजूदा कोरोना पेंडेमिक के दौरान फलाही काम करते हुए नजर आए। आज इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारा साथ दे रहे हैं जनाब कुवैत से मोहम्मद इनाम मोर्गानाइट, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं इस्लामिक एजुकेशन कमेटी कुवैत के, और इसके साथ साथ जमात इस्लामी कुवैत जो है उसके भी जनरल सेक्रेटरी हैं। जनाब मोहम्मद इनाम साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ आज के शो में। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो आपकी तंजीम है इस्लामिक एजुकेशन कमेटी कुवैत, ये इसके हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा, कब से कायम है और इसके अगराज और मकासद क्या हैं, किस तरह ये काम करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इजाज़ शाकिर साहब। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी तमाम टीम जो शाना बशाना है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों ने दिया कि इस्लामिक एजुकेशन कमेटी की नुमाइंदगी करूँ। यहाँ से कुवैत में लगभग 40 साल पहले की बात है, जब यहाँ पर मुसलमान जो पाकिस्तान से यहाँ पर आके बसे, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी दुश्वारी थी कि अरबी ज़ुबान का कैसे हम लोगों तक आगाही करें और खुद समझें और लोगों को समझें। तो एक कम्युनिकेशन बहुत बड़ा गैप था। तो इस्लामिक एजुकेशन कमेटी के जहन में ये उस वक्त लोगों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर इस्लामिक तारीख है, तालीमात हैं जो कि सारी अरबी में हैं, उनको अपने लोगों तक उसको कन्वर्ट कर पहुंचाया जाए। तो उस सूरत में फिर हिंदुस्तान के मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमानों ने मिलकर एक इस्लामिक एजुकेशन कमेटी का आगाज किया, जो बाद में आने वाले वक्तों में जब तादाद लोगों की बढ़ गई तो फिर ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन बना ली, और उसमें क्योंकि बहुत बड़ी तादाद थी पूरे हिंदुस्तान में,
اور پاکستانیوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ تو الحمدللہ یہ اس وقت سے اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کے خاص یہ اہداف میں ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم یہاں حق کویت کی محکمہ اوقاف کے تعاون سے، ان کی منظوری سے ہم اسلامک مساجد کے اندر خطبات کا، دروس قرآن کا، حدیث کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام کا صحیح فہم اور دین پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں سینکڑوں ہزاروں لوگ ان مراکز سے پڑھ کے نکلے، جو دورہ تفسیر قرآن اور فقہ اور اس کے علاوہ حدیث کے علوم حاصل کیے، اور اس وقت وہ چاروں طرف لوگ یہاں پر موجود ہیں اور مسلسل لوگ آ رہے ہیں اور تعلیم حاصل کر کے پھر جا بھی چکے ہیں اپنے ملکوں میں، لیکن یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور الحمدللہ چونکہ ہم یہاں پر کویت میں مجھے 27-28 سال ہو گئے، اور میں اس سے پہلے والے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ یہاں پر ہمیں کویت حکومت کے ساتھ ہمیں کتنا ایک تعاون حاصل ہے، ان کی حاصل ہے کہ ہم کویت میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جیسے وطن ثانی ہے، اور ہم اس سے اسی طرح محبت کرتے ہیں کہ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اس کے قوانین سے محبت کرتے ہیں، اس کے چاروں طرف کے اطراف کے جگہوں سے محبت ہے، کیونکہ یہاں پہ نہ صرف یہ کہ رزق حاصل کرتے ہیں بلکہ ہم نے اسلام کا دین بھی حاصل کیا، دین کا علم صحیح طور پہ ہم نے حاصل کیا۔ اس سلسلے میں اس وقت اسلامک ایجوکیشن کمیٹی الحمدللہ ایک تو یہ ہے کہ کسی قسم کے تفرقہ بازی میں، کسی قسم کی کوئی بلا تخصیص ہم پاکستانیوں کے بیچ میں، مسلمانوں کے بیچ میں الحمدللہ ہر دل عزیز ہیں، اور ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر سارے پاکستانی چاہے وہ کسی بھی نظریے سے تعلق رکھتے ہوں، اور جی ہاں، وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ بالکل ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے ان کو ایک اپنا پلیٹ فارم ہے ان کا۔ تو الحمدللہ اس طرح سے پاکستانیوں کی بھی خدمت ہوتی ہے اور ہم دین کی بھی خدمت کر رہے ہیں۔ اور اب چونکہ یہ جو ابھی حال ہی میں سلسلہ شروع ہوا، بہت سارا بیماریوں کا، وبا کا، پیچھے بھی بہت مصائب آئے، پریشانیاں آئیں، بارشیں ہوئیں، اور اس دوران بھی، اور اب وبا کی صورت میں جو حکومتی احکامات آتے تھے عربی میں، تو ان کو بھی ہم نے باقاعدہ طور پہ اردو میں ترجمہ کر کے اپنے لوگوں تک پہنچانے کی اور صحیح طور پہ انفارمیشن دینے کی حکومت کی پالیسی۔ آپ جو عربی میں قوانین سامنے آتے ہیں، آپ اس کو بھی ٹرانسلیٹ کر کے اپنی اردو زبان میں اپنے لوگوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ انہیں آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے کہ حکومت کیا ہدایات دے رہی ہے؟ بالکل فوری طور پہ جیسے ہی حکومت کی طرف سے انسٹرکشنز آتی ہیں، انگریزی میں بھی آتی ہوں گی لیکن وہ زیادہ تر یہاں پہ سسٹم ہے، تو فوراً جب آتی ہیں تو ہمارے سارے جو لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ عربی دان ہیں، عربی میں پڑھے لکھے ہیں، تو وہ فوراً اردو میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں، اور ہمارے گروپ سے اور سوشل میڈیا کے اوپر ہم فوراً پھر اپنے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہم نے پاکستانیوں کو بہت حد تک انٹیکٹ کیے رکھا، اور پاکستانیوں کو الحمدللہ بہت اچھی طرح سے آگاہ کرتے رہے۔ اچھا، ایک دینی تعلیم، ظاہر ہے جب کوئی بھی پاکستانی عرب ممالک میں جاتا ہے تو اس کے لیے عربی ایک نئی زبان ہوتی ہے، تو دیگر جو آپ دینی علوم کے لیے کام کریں، اس کے ساتھ ساتھ کیا وہ پاکستانی جو نئے کویت میں جاتے ہیں یا دیگر عربی، بالخصوص ہم تو کویت کی بات کر رہے ہیں، تو جو وہاں پہ جاتے ہیں ان کو زبان سکھانے کے حوالے سے بھی کوئی اقدامات اٹھاتے ہیں، کوئی کلاس وغیرہ یا کوئی اس حوالے سے کوئی آپ نے کوئی شعبہ قائم کر رکھا ہے؟ جی ہاں، الحمدللہ یہاں پر جو یہ ملک چھوٹا سا ہے لیکن اس کے بھی صوبے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں صوبے ہیں، تو اس طرح سے تقریباً یہ سارے 5 صوبوں کے اندر ہم نے مراکز قائم کیے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ تعلیم بالغاں کا سسٹم ہے، جیسے ہم اس میں عربی بھی سکھائی جاتی ہے، قرآن ناظرہ بھی پڑھایا جاتا ہے، پھر اس کی تفسیر بھی پڑھائی جاتی ہے، اور فقہی جو قوانین ہیں وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بہت بڑا عالم دین بنانا مقصود ہوتا ہے، لیکن وہ کم از کم اسلام کا اس حد تک علم حاصل کر لیتا ہے کہ اس کو پہچان ہوتا ہے۔ عقائد جو ہیں ان کے حوالے سے، مطلب بنیادی اسلامی عقائد جو ہیں ان کے حوالے سے انہیں آگاہی فراہم کی جاتی ہے، اور اس حوالے سے جی ہاں، بالکل۔ اسی اصل میں بہت سارے کانسیپٹ جو ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتے، یہاں پر آ کے مجھے سب سے پہلے جب ایک لفظ پتا چلا کہ عرب دان نہیں ہوتے، وہ جاہلین ہوتے ہیں، یعنی عربی میں جاہلین مطلب جاہل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بہت ہی کسی کو گالی ہے یا کسی کے لیے تشنا، بلکہ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کو علم نہیں ہے، لا علم ہے۔
تو جب ہم عربی میں اس کو سکھاتے ہیں اردو میں کر کے، اس کو پتہ چلتا ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں، جب ان کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا اسلام تو یہ تھا، ہم تو اسلام کو کچھ اور سے رہے. اور چونکہ ہم لوگ اسلام ہم مسلمان ہوئے، ہندوستان سے پھر مسلمان ہوئے، تو پھر بہت ساری ایسی قباحتیں ہیں اور زبان کی وجہ سے جو ہم تک صحیح طور پہ نہیں پہنچی، اور اس کا کانسیپٹ کو کلیئر کرتے ہیں. ابھی تک ہمارے اندر اثرات ہیں ہندوانہ رسومات بہت ساری. آپ یہاں پہ دیکھیں تو ایسی کسی قسم کی کوئی رسومات کا کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ دین کے اوپر مکمل چلا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ دین کے صحیح فہم کو لوگوں تک پہنچایا جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا انعام صاحب یہ بھی بتائیے گا تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو کہ تمام ممالک جو ہیں وہاں پہ مختلف جو جاتے ہیں ہجرت کر کے لوگ بسلسلہ روزگار، تو وہاں پہ اسکول ہوتے ہیں ان کی اپنی ایجوکیشن بچوں کو دینے کے لیے. کویت کے اندر کیا نظام ہے؟ یعنی کمیونٹی وہاں پہ بستی ہے، ان کے لیے کیا کویت گورنمنٹ کی جانب سے کوئی پاکستانی اسکول ہیں، یا آپ جیسی تنظیمیں جیسے آپ کی تنظیم ہے وہ اس طرح کے ادارے چلا رہی ہے؟ نہیں، الحمدللہ اس لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی اسکول سسٹم یہاں پر کامیاب ترین اسکول سسٹم سمجھا ہے ابھی تک، اور جس کو نہ صرف یہ پاکستانی سارے اس میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تعلیم کے لیے، بلکہ یہاں کے لوکل لوگ جو ہیں اس کو بڑا پریفر کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کہ ان اسکولوں کے اندر بہت بڑی تعداد ہے اسکولوں کی جو پاکستانی مینجمنٹ ہے، پاکستانی ٹیچرز ہیں جو پڑھاتے ہیں، اور یہ فیڈرل بورڈ سسٹم ہوتا ہے اس میں، اور اس سے ایفیلیٹڈ، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ دینی علوم پڑھائے جاتے ہیں، سائنسی پڑھائے جاتے ہیں، اور انگریزی بھی پڑھائی جاتی ہے. تو یہ ایک بڑی نئی چیز ہے یہاں کے لوگوں کے لیے، کویت کے لیے خاص طور پہ، کویتیوں کے لیے، کویت کے لیے، کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم حاصل کروائیں تو یا تو برٹش اسکولوں میں کروائیں یا کینیڈین اسکولوں میں داخل کروائیں، اور وہاں پر وہ اسلام تو نہیں سیکھ سکتے. کہ دوسری طرف ہندوستان کے بھی اسکول سسٹم ہے، ان کا بھی اس میں بھی اسلام نہیں سیکھا جاتا، اس میں بھی ان کی اپنے پرچار ہیں. تو پاکستانی اسکولوں میں یہ ایڈوانٹیج سب سے بڑی یہ ہے، جس کی وجہ سے کامیابی کا راز ہے، کہ اس میں انگریزی بھی ہے، سائنسی بھی ہے، اور دین بھی ہے. اور الحمدللہ اس وجہ سے یہ کامیاب ترین اسکول سسٹم یہاں پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا تھوڑا سا ابھی جب جیسا کہ سارے ملک میں دنیا میں اس طرح کی صورتحال ہے، کرونا پینڈیمک نے بڑا پریشان کر رکھا ہے، اور جہاں جہاں بھی پاکستانی بستے ہیں وہ یقینی طور پہ اپنی استطاعت کے مطابق جیسی جہاں جہاں بھی کوئی ایسوسیشنز ہیں، تنظیمات ہیں، انہوں نے اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا. اور یقینی طور پہ کویت کے اندر بھی جو ہے وہ مختلف ہماری جب گفتگو ہوئی تو وہاں پہ بھی لوگوں نے بڑا بڑھ چڑھ کے کام کیا. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی جماعت اور آپ کی تنظیم، آپ نے ریپک کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا شاید، اور یہ ریپک کیا تھا اور کس طرح آپ نے اس ساری سچویشن میں اپنی کمیونٹی کو ہیلپ اپ کرنے کی کوشش کی، اور کس حد تک اس میں کامیاب رہے؟ میں اس میں سب سے پہلے تو تمام پاکستانی کمیونٹی کا، جس میں ساری جماعتیں ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں، ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جنہوں نے اس ریلیف ایفرٹ آف پاکستان کویت کے لیے، ریپک کے لیے ایک کام کرنے کا آغاز کیا. یہ جب مارچ میں جب شروع ہوا تو یہاں پر مارچ میں ہی جب معاملات اتنے خراب ہونے شروع ہوئے، چونکہ باہر سے لوگ آئے تھے، جو زیادہ تر کورونا جو آیا وہ ٹریولر کی وجہ سے آیا، یہاں پر ٹریولرز کی وجہ سے. تو جیسی آیا تو یہاں کی حکومت نے بہت بہترین اقدامات کیے. میں اگر آپ کو کمپیریزن بتاؤں، یہ وقت بہت آپ کا کم ہے، تو میں کرتا ہوں بہت سارے یورپین کنٹریز کے ساتھ بھی اور بہت سارے ملکوں کے ساتھ بھی، تو یہاں کی بہت دانشمندانہ انداز سے اس وبا کو ٹیکل کیا گیا، اس کے روک تھام کے لیے اقدامات کیے گئے، اور انہوں نے فوراً پھر یہاں پہ لاک ڈاؤن کا انتظامات کیے. لوگوں کو ان کو گھروں کے اندر ان کے مطلب کرائے معاف ہو گئے، اور بہت ساری چیزیں. اسی اسنا میں پاکستانیوں نے بھی احساس کیا کہ ہم ہمیشہ کی طرح پاکستانی، آپ کو دنیا پوری میں پاکستانیوں کا ایک تخصص ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر یہ شانے سے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے آپ کی اس چینل کا نام ہے شانہ بشانہ، تو وہ شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہی ہوا یہاں پر. الحمدللہ میں
یہاں کے خاص طور پہ جو سفیر پاکستان ہیں سید سجاد حیدر صاحب، ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے انسان ہیں اور بہت حساس دل رکھتے ہیں اور سچا پاکستانی شخص ہے. انہوں نے بالکل ایسا نہیں کہ کوئی کروفر ہوا یا کوئی لوگ سفارتخانہ یہاں پہ بند کرنے کو حکم آ گیا، سفارتخانے بند کر دیں، سارے آفیسز بند تھے. تو انہوں نے ہم سب کو بلایا، کہا جی میں آفس بند کر کے نہیں بیٹھ سکتا، دنیا اس وقت پریشان ہے، میرے لوگ پریشان ہیں، تو میں آفس بند کر کے نہیں بیٹھوں گا، میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں سب کے لیے. تو آپ لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جس حد تک کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. تو الحمدللہ پھر پاکستانی کمیونٹی نے بھی بڑھ چڑھ کر پھر اس میں اتحاد کا مظاہرہ کیا. ہر جماعت، ہر آرگنائزیشن کے سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور پھر ہم نے ایک ریپک بنایا. اس ریپک میں ہم نے ایک ویبنار کیا، ہم نے اپیل، الحمدللہ بہت اچھی خاصی ہمارے پاس آ گیا، فنڈ آ گیا. پھر ہم نے اس کے سلسلے میں پھر لوگ کیا. اس میں راشٹری میں کار میں چونکہ ہمارے جو اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کے جو ایک نیٹ ورک ہے، جو شاگردوں کا ایک سسٹم ہے اور مدارس کا سسٹم ہے، وہ بڑا ایک مضبوط نیٹ ورک ہے پورے کو. مین پاور آپ کے پاس آلریڈی موجود تھی. جی الحمدللہ، اور پورا سٹرکچر تھا ہمارے پاس. تو ہم نے آفر اسی وقت اسی میٹنگ میں سفیر پاکستان کی، ان سے میں نے عرض کیا کہ میں ایک پریزنٹیشن بنا کے لے گیا ان کے پاس. میں نے کہا جی اس طرح سے اگر ہم اس کو کریں تو باقی جو کمیونٹی کے جو آرگنائزیشن کے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، صدور تھے، انہوں نے بھی اس کو سراہا. انہوں نے کہا کہ ہم الخدمت پاکستان میں جو جس طرح سے انداز رہی ہے اور پوری دنیا میں کر رہی ہے الخدمت فاؤنڈیشن، تو اسی لحاظ سے ہم ان کی صلاحیتوں کے معترف ہیں، تو کیوں نہ ہم یہاں پر بھی ان کو مواقع دیں. تو الحمدللہ پھر ہم نے یہ کہا کہ فنڈ شنڈ کا جو ہے وہ آپ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی رکھیں، آپ مرکز میں، آپ حکومت ہے آپ کی، آپ جو مرضی، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم پاکستانیوں کے ساتھ ہیں، ہم پاکستانی ہیں اس وقت اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ہم نے گراؤنڈ کی جتنی مزدوری تھی وہ اپنے ذمہ لے لی. ہم نے کہا مزدوری ہمیں دے دیں، ہم تقسیم دار ہم کریں گے، لوگوں کو پہنچائیں گے گھروں گھروں تک انشاءاللہ. اور الحمدللہ ہمارے جو ہے سینکڑوں کارکن وہ میدان میں تھے اور ہمیں وہ راشن دیتے تھے، باکس پہنچاتے تھے، ہم آگے تک ان تک پہنچاتے تھے، وہ پھر گھروں گھروں میں جا کے لوگوں کو تقسیم کرتے تھے اور کرتے آ رہے ہیں. ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ. یہ تقریباً ابھی سمجھ لیں کہ 50-60% اوور ہو چکا ہے کام اور یہ ہو رہا ہے. مطلب اچھا یہ تھوڑا سا اس میں جو سفارت خانہ پاکستان ہے، ظاہر ہے آپ نے ان کی کردار، تو کیا سفارت خانہ پاکستان نے پرسنلی بھی اس حوالے سے راشن کی فراہمی میں کردار ادا کیا ہے؟ جی ہاں بالکل. کمیونٹی سفارت خانہ اس وقت جی انہوں نے اصل میں کمیونٹی کے سے پہلے ہی انہوں نے ایکشن لے لیا تھا اور ان کے پاس راشن کے جو لوکل لوگوں نے، جو مخیر حضرات تھے یہاں پہ لوکل عرب، انہوں نے پاکستان خانے کو امداد کی کہ یہ کریں. پھر سفارت خانے تو پہلے سے شروع کر دیا تھا اور وہ اپنے یہاں سے دیتے تھے، لیکن کیونکہ وہ ایک جگہ پہ لوگوں کا ایکسیس ہونا، اتنے سارے لوگوں کا ایک تھوڑا سا ممکن نہیں تھا، زیادہ مشکل تھا. کیونکہ اس صورت میں سوشل ڈسٹینس خاص اہمیت دی جا رہی تھی، خاص ہدایات تھیں کہ سوشل ڈسٹینس جو ہے وہ برقرار رکھی جائے. تو ظاہری بات ہے اس طرح کی مشکلات اور زیادہ ایک بڑا امکان بن جاتا ہے. بالکل بالکل. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے اتنے سارے سالوں کے ایکسپیرینس میں یہاں پر کویت میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں ان کے اس کردار کو، اور نہ صرف ان کے کردار کو بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ کویت گورنمنٹ کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک بہت فراغ دلانہ اور بہت سارے اقدامات اٹھائے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑے قابل قدر ہیں. اور اس بات جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ پاکستانی کمیونٹی، میں سیلیوٹ کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں پاکستانیوں کو. سب پاکستانیوں نے اس میں دامے درمے سخنے سارا اپنا حصہ ڈالا ہے، اور جس کے جو تھا پاکستانیوں نے جس ملک میں بھی تھے اس ساری سچویشن میں، بالخصوص یہ کرونا پینڈیمک کی سچویشن میں بڑا کمال کا کردار ادا کیا ہے. انہوں نے ایک بار پھر ثابت کیا، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کا، پاکستانی کا جو ایک سافٹ امیج، ایک خوبصورت چہرہ جو سامنے آیا ہے، اس میں بلا شبہ ہمیں سب کو فخر دیا ہے کہ پاکستانی جس ملک میں بھی ہیں انہوں نے اس کی گورنمنٹ کے ساتھ، اس ملک کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بہت کمال کا کردار ادا کیا، انہیں ہیلپ آؤٹ کیا. اور میں مختلف یورپ کے ممالک سے جب میری گفتگو تو ایون کہ وہاں پہ پاکستانیوں نے جو غیر مسلم ہیں ان کے گھروں تک بھی راشن پہنچایا ہے، ان کی بھی مدد کی ہے، ان کا بھی ساتھ دیا ہے.
ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کیا ہے. تو یہ ہمارے لیے سب کے لیے ایک بڑی قابل فخر بات ہے. بہت کمال کا آپ کا یہ سارا سچویشن ہے. اچھا میں اب تھوڑا سا دوسری طرف آتا ہوں. آپ جماعت اسلامی کی بھی نمائندگی کرتے ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں کویت کے. ظاہر ہے پاکستان کی حکومت کے حوالے سے بھی آپ کے کنسرن ہیں, حکومت کے اقدامات پر بھی آپ کی نظر ہوتی ہوگی. جماعت کی اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یقینی طور پہ آپ جو حکومتی پالیسیاں ہیں ان کو بھی بغور دیکھتے ہوں گے. میں ماضی کی بات نہیں کرتا کیونکہ اس پہ میں بہت بات کر چکا کہ کرونا پینڈیمک کے دوران کردار کیسا رہا حکومت کا, کیسا انہوں نے تعاون کیا اوورسیز کے ساتھ. ایک بیان جو وزیر ہوابازی نے دیا پہلے جب انہوں نے فلائٹ شروع کی تو انہوں نے کہا کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بے شک پاکستان آئیں. اور اس کے بعد کچھ دن, آج 3-4 دن ہو گئے, 5 دن, ایک اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک اضطراب کی سی کیفیت ہے, بالخصوص ان پاکستانیوں میں جو دیار غیر میں بستے ہیں. جو PIA کا ایک آیا ہے سامنے رپورٹ جو وزیر ہوابازی نے پیش کی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو سچویشن ہے؟ اور میں نے سنا ہے کہ کویت نے بھی جو ہے وہ پاکستان کے پائلٹس یا عملہ جو ہے ان کے خلاف کوئی اقدامات اٹھائے ہیں. اس حوالے سے بھی تھوڑا آگاہ کیجیے گا. اور کیا سمجھتے ہیں یہ بر وقت اقدام تھا یا اس میں کچھ جو ہے وہ غلط ہو گیا حکومت سے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح پاکستان کے تمام جو PIA ہے اس پہ مختلف ممالک, یورپی یونین نے پابندی لگا دی ہے, برطانیہ نے لگا دی ہے, ویتنام نے لگا دی ہے, ملائیشیا نے لگا دی ہے, عرب امارات کے مختلف ممالک جو ہیں وہ فیصلے کر رہے ہیں, کیا کہیں گے اس سوال میں؟ میں شاکر بھائی میں بس یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو اصل میں ہے کہ جب آپ فائنینشلی معاشی طور کے اوپر مضبوط نہیں ہوتے نا تو آپ کی ذرا سی غلطی ہے وہ اقوام معاف نہیں کرتی. آپ دیکھیے میں ابھی کینیڈا اور امریکہ میں تھا کہ کینیڈا کے اندر بہت تیزی سے پھیلا اور کینیڈا نے ساری فلائٹیں بند کر دی, لیکن US کی فلائٹیں بند نہیں ہوئی. تو حالانکہ USA میں بہت زیادہ یہ وبا سے اموات بھی ہو رہی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ہماری ایک فارن پالیسی اگر اس میں سے بہتر طریقے سے اس کو اگر کیا جائے تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. سوال آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ یہاں پر کویت ایئر ویز میں پاکستانی, اصل میں یہ بہت مس انفارمیشن اور میڈیا کردار ہے, بہت ایک ذمہ کردار ہونا چاہیے. اصل میں یہاں پر وہ پر ملتا ہے تو وہ کبوتر کے ڈار بنا دیے جاتے ہیں, اور یہاں پہ ایسی کوئی خبر نہیں تھی. پہلی بات تو یہ کہ کویت ایئر ویز میں کوئی پاکستانی پائلٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ تو کلیئر ہوا نا, بالکل ٹھیک ہو گیا. دوسری بات نکالنے کی بات تو بہت دور کی بات. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے گراؤنڈ سٹاف کے اندر بھی بہت تھوڑے پاکستانی. اچھا, یہ آلریڈی جب وبا کا معاملہ شروع ہوا تو کویت ایئر ویز میں پہلے سے ہی بہت ساری چھانٹیاں کر دی گئی, بہرحال 150 لوگوں کو. اس سے پہلے ہی ان کا ایک انسان تھا جس میں وہ اپنے مین پاور جو پریزنٹ حالات تھے اس وجہ, اس میں کوئی تعلق نہیں تھا پاکستان کے اس میں, اور پاکستان کے اندر کوئی سلسلہ شروع ہوا تو اس وجہ سے انہوں نے ریئیکشن کی, ایسی کوئی بات نہیں. الحمدللہ میں آج طرف اس میں ایک بات اضافی بتاؤں. الحمدللہ کل ہی ایک بہت بڑا سائن ہوا ہے کویت گورنمنٹ 600 جو ہیں وہ میڈیکل سٹاف پاکستان سے. انعام صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, ہماری دوسری مہمان سپریم کورٹ کی سینئر وکیل جو ہیں ممبر پنجاب بار کونسل محترمہ بشرا قمر صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں. بشرا صاحبہ میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں آج کے پروگرام میں, بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. انعام صاحب میں آپ سے اس حوالے سے کمنٹ لوں گا, ان کو بھی شامل گفتگو کریں کیونکہ ہمارا آج کا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ بڑا حساس ہے, اس پہ قانونی آراء جو ہیں وہ یقینی طور پہ عوام بھی جاننا چاہتی ہے, سننا چاہتی ہے کہ یہ جو جج ارشد ملک صاحب ہیں ان کی برطرفی کے بعد جو سچویشن بن رہی ہے. تو بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا محترمہ آج کے شو کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جج ارشد ملک جو ہیں ان کی برطرفی کے بعد ایک فضا بن رہی ہے نون لیگ کی طرف سے بالخصوص کہ جو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ دیا گیا ہے, کیونکہ جج صاحب برطرف ہو گئے ہیں تو یہ حق سچ کی فتح ہے, اس لیے میاں نواز شریف صاحب کے جو خلاف فیصلے آئے تھے, جو ان کے خلاف ان کو جو سزا دی گئی تھی اس کو بھی کالعدم قرار دیا جانا چاہیے.
کیا سمجھتی ہیں اس برطرفی کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی سزا یا انہیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ شاکر آپ کے مجھے یہاں بلانے کا۔ میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ارشد ملک صاحب کی برطرفی ہے، وہ ایک طرف جو ہمارے قانون ساز ادارے ہیں اور ہماری جو جوڈیشری ہے وہ خود احتسابی کے عمل سے گزری ہے، اور انہوں نے ملک ارشد صاحب کو فارغ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہاں پہ احتساب کا عمل جاری ہے اور سزا اس شخص کو ملے گی جو کوئی بھی جرم کرے گا۔ تو پھر آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جرم کیا ہے تو ان کی سزا میں اس کی وجہ سے کوئی کمی آ جائے گی یا وہ کالا دم ہو جائے گی؟ لیگلی طور پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ عدلیہ کے اس فیصلے نے اور تقویت دی ہے کہ ہر شخص کا احتساب ہوگا، تو جو بھی جو ہے وہ ملک کے ساتھ غداری کرے گا یا قانون شکنی کرے گا تو اسے سزا ملے گی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ نواز شریف صاحب کو ملک ارشد صاحب کی برطرفی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ سزا جو ہے وہ برقرار رہے گی اور یہ اس میں جو ہے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس میں میڈم ایک یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے نا کہ اب ابھی دیکھنا یہ بھی ہے کہ جج صاحب جو ہیں ان کو کن بنیادوں پر نوکری سے برطرف کیا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی انفارمیشن یا آپ کچھ بتانا چاہیں کہ کون سے کس گراؤنڈ پہ یہ سزا انہیں یہ برطرف کیا گیا نوکری سے؟ دیکھیں، یہ تو عدلیہ نے جو ہے وہ ان کا جو ایک دیا جاتا ہے کوڈ آف کنڈکٹ، اس کی وائلیشن انہوں نے کی تو اس وائلیشن کی وجہ سے انہیں برطرف کیا گیا ہے، اور عدلیہ نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اس ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی موجود ہے اور وہ اپنا احتساب بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کو فری نہیں کیا جائے گا جو جرم کرے گا۔ تو اس میں جو ہے وہ عدلیہ نے جو ان کا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ وائلیٹ ہوا تھا ملک ارشد صاحب نے جو کیا تھا اس کی بنا پہ انہیں مینلی برطرف کیا ہے۔ مطلب ان کی جو ویڈیو آئی بالخصوص جو انہوں نے ویڈیو آنے کے بعد ایک اپنا بیان دیا تھا کہ اس طرح انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، میاں صاحب کے ساتھ میری جاتی عمرہ میں ملاقات ہوئی، پھر وہ جو بات صاحب ہے ان کے ساتھ میری مکہ میں، جی ان گراؤنڈ پہ جو ہے ان کے خلاف کارروائی کی گئی، جی اسی وجہ سے ان کی کارروائی کی گئی ہے۔ اور اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ ویسے تو ہمیں ہماری جو ہائر جوڈیشری ہے یا جو لوئر جوڈیشری ہے انہیں اگر قانون کی پراپر پروٹیکشن ملے اور ان کی بلیک میلنگ نہ ہو تو شاید وہ درست فیصلے کریں۔ تو ملک ارشد صاحب جو ہے وہ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کن حالات کا شکار ہو کے یہ کیا اور جس کی سزا انہیں ملی ہے۔ تو اس میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہمارے جو قانون ساز ادارے ہیں انہیں عدلیہ کی سیکیورٹی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اقدامات ایسے کرنے چاہیے کہ مستقبل میں ایسے جو واقعات ہیں وہ رونما نہ ہو، کہ وکٹمائزیشن ہو جوڈیشری کی، وہ لوئر جوڈیشری ہو یا ہائر جوڈیشری ہو۔ تو ایک چیز تو یہ ثابت ہوگی کہ جب بھی کوئی غلطی کرے گا اسے سزا ملے گی، لیکن دوسری طرف میں یہ سمجھتی ہوں کہ جوڈیشری کو آزاد ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انہیں پروٹیکشن دی جائے جو کہ نہیں دی جاتی ہمارے ملک میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اگر فرض کریں نون لیگ جس طرح ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ سزا کو معطل کیا جائے، اگر اس گراؤنڈ پہ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو کون سے آپشن ہوں گے قانونی آپشن نون لیگ کے پاس کہ وہ اس برطرفی کو بنیاد بناتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب کی جو سزا ہے اس کے خلاف کوئی قانونی آپشن استعمال کر سکیں؟ کون سے آپشن آپ سمجھتی ہیں قانونی ان کے پاس ہیں؟ دیکھیے، اس گراؤنڈ پہ تو کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان کی سزا معطل کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ملک ارشد صاحب کی برطرفی کی وجہ سے انہیں کوئی فائدہ مل سکتا ہے۔ مطلب اس میں ایسا ان کے پاس کوئی آپشن نظر نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ڈیمانڈ تو یہ کی جا رہی ہے کہ فیصلے کالعدم قرار دیے جائے، تو جن کیسز میں نواز شریف صاحب کو سزا سنائی گئی ہے، کیا سمجھتی ہیں اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی ہے تو ان کی کیا پوزیشن بنے گی؟ کیا جو کیسز ہیں پاناما کے جن میں انہیں سزا ہوئی تھی وہ اثر نو پھر ٹرائل میں جاتے ہیں؟ ہمارا شاید رابطہ منقطع ہو گیا ہے بشرا قمر صاحبہ سے۔ جی بشرا صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ بشرا قمر صاحبہ سے ہم کوشش کرتے ہیں جی رابطہ ہو جائے ہمارا، جو ہوتا ہے تو اس حوالے سے مزید بھی ان کی قانونی آراء جو ہیں۔ جی محترمہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
हम कोशिश करते हैं जी, कोई टेक्निकल फॉल्ट शायद आया है मोहतरमा की, जो ही हमारे साथ रब्ता होता है बुशरा कमर साहिबा का, तो उनसे मजीद जो है वो इस हवाले से राय लेंगे। जी सर, इनाम साहब क्या कह रहे थे? आप तरफ आता हूँ, वो जो हमारी बात डिस्कनेक्ट हुई है, मैंने कहा कि कानूनी या राज जो हमारा आज का टॉपिक है, तो इस हवाले से भी थोड़ा उनसे राय ले लें। यूं ही वो वापस आएंगे तो फिर उनसे मजीद राय लेते हैं इस हवाले से। अच्छा, आपकी गुफ्तगू जो थी वो हमने कट की, वहां से आप शुरू कीजिएगा प्लीज। हुकूमत की पॉलिसी और बिलखसूस ये जो हमारे वजीर हवाबाजी की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज सामने आई हाउस फ्लोर पे, उन्होंने एक रिपोर्ट भी पेश की कि कितने पायलट 260-62 जो हैं वो पायलट्स, उनकी डिग्रियां मशकूक होने का उन्होंने इजहार किया, और इसके बाद अब ये पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान को। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि याद होगा जब परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, तो जब ये आए तो उस वक्त सिचुएशन ये थी कि लोग, आधी लोग खुश थे, आधे लोग नाराज थे, और ज़ाहिर है एक डिक्टेटरशिप आती है तो उनके पास कुछ आवाज होते हैं, वो क्या। उस वक्त एक टीम आई थी सामने, तो जब वो टीम आई थी तो एक आम जो पढ़ा लिखा आदमी है पाकिस्तानी जो बाहर बैठा होता है ना, तो उसको बड़े सुहाने ख्वाब लगते हैं कि कोई ऐसी टीम आने वाली है जो प्रोफेशनल्स की टीम आने वाली है, शायद अब के पाकिस्तान में बेहतरी आए। तो उन्होंने जब जाते जाते उसका सत्यानाश मार दिया। असल में एक जावेद जब्बार साहब होते थे, मुझे इंटरव्यू सुन रहा था मैं, तो उन्होंने कहा जी कि वजीर जो है, वो कोई भी वजीर जो है, उसकी क्वालिफिकेशन या उसका तजर्बा जिस फील्ड में हो उसको उसमें वजारत देनी चाहिए ताकि उस फील्ड में भी फायदा हो। जैसे उन्होंने कहा जी कि एक आदमी जो है वो अगर एक माहिर पेट्रोलियम है और वो मतलब उसने इंजीनियर ना सही, लेकिन कम से कम पेट्रोलियम में उसने कोई तखस्सुस हासिल किया, उसको कुछ अलबे उसका मालूम है, तो उसको वजारत दी जाए। एक रेलवे का कोई स्पेशलिस्ट बंदा हो जिसके पास रेलवे का बड़ा कोई तजर्बा हो, उसको दिया जाए। कोई डैम बनाने वाला, तो उसको। असल में होता यह है कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमारे यहाँ चूंकि बरादरी सिस्टम है, निज़ाम ऐसा है कि उस निज़ाम में कोई भी ऊपर आने के लिए वो जिसके पास नंबर्स ऑफ द वोट ज्यादा है वो आ जाता है, और फिर उसके पास तखस्सुस नहीं होता किसी फील्ड का, तो फिर इस तरह के वाकयात होते हैं। और इस तरह के वाकयात होने की वजह यही है कि आप यहाँ पे दुनिया पूरी में देख लें, पूरी दुनिया में बाकायदा एक स्टडी की जाती है किसी चीज की, और फिर बात रखने में बहुत सोच विचार और पूरा स्टाफ, पूरी टीम होती है। लेकिन चूंकि फ्यूडल सिस्टम है हमारे यहाँ और इस सियासी निज़ाम के अंदर बहुत तब्दीली की जरूरत है, जिसमें बहुत शुरू से जमामी मेरिट 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 के ऊपर हम कह रहे हैं। और हम इसीलिए मैं जमात इस्लामी पसंद करता हूँ पाकिस्तान में कि उनका शुरू दिन से ही ये एक लायामल है या इनका एम है, मकासद ये है कि कोई भी हो, इनको इक़्तिदार से कोई लेना देना नहीं है, इक़्तिदार नहीं चाहते, हाँ सिर्फ इक़्तिदार चाहते, सारी दुरुस्तगी हो जाए। अब देखिए कि आए आप किसी भी दौर को उठा लें, आप कोई इदारा उठा लें, हम पाकिस्तानी जो है उसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहे पाकिस्तान में। और यही पाकिस्तानी जब पूरी दुनिया में हम जाते हैं बाहर तो बेहतरीन परफॉर्मर होते हैं। दुनिया पूरी हमें तस्लीम करती है कि हम बेहतरीन लोग हैं हर फील्ड के, और हर फील्ड के अंदर, हत्ता कि मैं समझता हूँ कि कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर नहीं, बल्कि एक जो हजाम होता है ना, वो भी बेस्ट हजाम होता है। एक ड्राइवर तो बेस्ट ड्राइवर होता है बाहर, लेकिन जब वो पाकिस्तान के अंदर जाता है, एयरपोर्ट पे कदम रखते ही वो एक खास पाकिस्तानी मिजाज है, और वो पाकिस्तानी मिजाज जो है हमें एक हजूम में मुब्तला कर देता है, एक हजूम के अंदर वो हमें कन्वर्ट कर देता है। मैं समझता हूँ कि हमें एक बड़ा रियलिस्टिक होके कौम पूरी दुनिया को अंदर दिखाना होगा, पूरी कौम को, कि हम एक कौम है, हम 22 करोड़ लोग हैं, क्या हमारे अंदर दानिशमंद लोग नहीं है? क्या हमारे अंदर 100 लोग भी ऐसे नहीं है जो इन मसाइल का हल करके निकाल के रख दें सामने? क्या हम लोग इतने बांझ हैं कि हमारे अंदर 100 लोग नहीं है जो 100 मसाइल को हल कर दें? तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी ही बदकिस्मती है, और बारहा लोगों के पास लोग जाते हैं और जमात इस्लामी की क़यादत जाती है, जिसके अंदर माशाल्लाह जमात इस्लामी की क़यादत के पास, मैं बताऊं ये इसलिए नहीं कि मैं उसके अंदर से हूं, या मैं जानता हूं उनके अंदर के लोगों को कि उनमें
ماہر، ہر شعبے کے ماہرین. آپ کو حیرت ہوگی اس بات کے اوپر کہ آپ کبھی الخدمت فاؤنڈیشن کے دفتر میں چلے جائیں لاہور میں، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سائنٹیفک بنیاد کے اوپر کتنا بڑا کام ہو رہا ہے کہ 10,000 جو نا یہ تمام ان کا انتظامات کرنا، اور پھر پوری پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر جہاں جہاں مسائل ہوئے پہنچے کافی آرگنائز طریقے سے. تو اصل میں اگر ہم نیت سچی ہو اور استغنا جو ہوتا ہے نا، بے پرواہ ہو جانا، جب ہمیں لالچ ہوتی ہے، ہمارے ایم کچھ اور ہوتے ہیں، ہم کام جو کر رہے ہیں یہ کام اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہمیں حاصل کچھ اور ہو جائے، تو پھر وہ کام سے انصاف نہیں ہو پاتا. جیسے ہم لوگ بدقسمتی سے پیچھے رہ گئے. اچھا، آپ نے جماعت اسلامی کی ذکر کیا ہے. جماعت اسلامی بے شک پاکستان کے اندر بڑا کمال کا فلاحی کام کرتی ہے، بڑی منظم تنظیم ہے، بڑی منظم جماعت ہے. اپنے جو اس کے رولز ہیں، جو قوانین ہیں، امیر کی جو قیادت ہے، اس پہ بڑا کمال طریقے سے اتفاق ہوتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ آج تک جو ہے پاکستان کی عوام کے اس طرح سیاست میں دل نہیں جیت پائی؟ صوبے میں کے پی کے کی حد تک تو جماعت کو موقع ملتا رہتا ہے، کافی تعداد میں ووٹ بھی ملتے ہیں، حکومت کا حصہ بھی بنتے رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ کبھی بھی پاکستان کے عوام نے جماعت اسلامی کو ایز سچ لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ آگے آنے کا موقع نہیں دیا. اس کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں آپ؟ اصل میں اس کا جواب تو یہ بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی جماعت کی نہیں ہے، حالات بتاتے ہیں کہ بدقسمتی کس کی ہے. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جماعت کی صحیح بات ہے کہ پولیٹیکلی اگر ہم میدان میں ہیں تو ہمیں اس طرف محنت کرنی ہوگی، ہمیں لوگوں تک جانا ہوگا، لوگوں تک پہنچنا ہوگا. اصل میں جو ٹیکٹس اس وقت جو سیاست میں کامیابی کے سمجھے جاتے ہیں نا، اس سے نالاں ہیں ہم، اسی کو تو ختم کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. اور اگر یہ اپنا کے آئیں تو یہ تازہ ترین مثال میں آپ کو بتاؤں، تازہ ترین مثال ہے کہ الیکٹو آپ سارے جمع کر لیں لیکن آپ پرفارم نہیں کر سکتے. اگر یہ ٹیکٹس استعمال کر کے آنا ہے تو پھر آپ کس لیے آنا چاہتے ہیں؟ تو ہم اسی کے تو خلاف لڑ رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کو آنا ہے تو میرٹ پہ آنا ہے. اور اگر قوم کو لگے گا، لوگوں کو لگے گا، اور بار بار لوگ اصل لوگوں کی یادداشت بڑی کمزور ہوتی ہے، بھول جاتے ہیں لوگ ہر دفعہ. پھر وہ اگر تو لوگوں کو سمجھ میں ہے کہ اگر کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو سچے لوگوں کو لانا ہوگا. سب سے بڑی بات، سچ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں اس گرداب سے نکال سکتا ہے، قوموں کے بیچ میں کھڑا کر سکتا ہے. جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے، یقین کریں ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، قومی طور پہ جھوٹ بول رہے ہیں، دنیا کے سامنے جھوٹے پڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم سچ کا سامنا نہیں کر پا رہے، ہم سچ کو پنپنے نہیں دینے پا رہے. اگر ہم جس دن ہم نے سچ کا سامنا کر لیا، سچ بولنا شروع کر دیا، تو انشاءاللہ کامیابیاں ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے ضروری ہے کہ ملک کے اندر ہم ایک عرصے سے ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے ملک کے اندر یہ بھی پریکٹس جو ہے وہ عام نہیں ہو سکی ہے. اس کی کیا وجوہات دیکھتے ہیں؟ کیوں اس طرح ہو رہا ہے کہ ہمارا آئین بھی ہے، ہمارا قانون بھی ہے، لیکن قانون کی عملداری نظر نہیں آتی؟ اصل میں بتاؤں کہ یہ ایک ایسا سیٹ اپ ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مرغا پہلے آیا کہ انڈا پہلے آیا. تو یہاں پر دو چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے گھروں میں تربیت ہوتی تھی نا، وہ تربیت اور اسکولوں اور مدارس کے اندر یا کالجز کے اندر جو تربیت ہوتی ہے، ان دو ذمہ دار ہیں. اب اگر ہم یہ کہیں کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ صحیح تربیت نہیں کر پا رہا، یا گھر کے اندر سے تربیت نہیں ہو رہی، تو اس میں یہی مرغے اور انڈے والی بات ہے کہ پہلے کون سے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً مدارس اور اسکول، کالجز، ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بہت کرتا ہے، لیکن ماں کی گود سب سے بڑی تربیت کا ہوتی ہے. اگر کوئی ماں اپنے بچے کو سچ بولنا سکھاتی ہے اور حرام کھانے سے منع کرتی ہے، جنت اور دوزخ سے آگاہ کرتی ہے، آخرت کے خوف سے آگاہ کرتی ہے، تو پھر وہ بچہ جب اسکول کالج میں جاتا ہے تو پھر وہ اس کا احترام کرتا ہے، اس کے ڈر اس کے اندر ہوتا ہے. ہم ایک بے خوف معاشرہ بنتے جا رہے ہیں، ایسا بے خوف معاشرہ جس کو اللہ کے سامنے دیکھیے، جس دل کے اندر اللہ کا یہ خوف ختم ہو گیا
کہ مجھے اللہ کو سامنے جواب دہ ہونا ہے، پھر اس کا جو ہے نا اس کو آپ کیسے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کس سے ڈرے گا؟ وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، لیکن وہ اللہ سے ڈرے گا، وہ ہر چیز سے ڈرے گا، اور اس کی زندگی ایک متوازن زندگی ہوگی۔ تو اصل میں ہم لوگ یہ توازن کھو بیٹھے، ہم نے اپنے گھروں کے اندر سے اپنے بچوں کو وہ جو تعلیم دینی چھوڑ دی، لوگوں کو اپنے بچوں کو بتانا چھوڑ دیا، اور سختی اگر گھر میں ہی مار پڑ جائے نا تو گھر سے باہر میں سمجھتا ہوں کہ مار نہیں پڑتی، تو گھر میں ہی بچے کو بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، بس آخری آپ کا کمنٹ جاننا چاہوں گا۔ پچھلے تقریباً 11 ماہ ہو چکے ہیں کشمیر کے اندر جو ظلم و بربریت ہے، وہاں پہ کس طرح انسانی زندگی جو ہے وہ تنگ کر دی گئی ہے، مسلمانوں پر کس طرح مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس ساری سچویشن میں پاکستان کی گورنمنٹ کا کیسا کردار آپ کو نظر آ رہا ہے، اور عالمی برادری جو ایک سیاہ فام کے قتل پہ دنیا میں ہنگامہ برپا کر دیتی ہے، امریکہ سمیت یورپ بھر میں اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جاتے ہیں، اور کشمیر کے اندر ایک 3 سال کے بچے کے سامنے اس کے نانا کو سرے عام گولیاں مار دی جاتی ہیں، اور صرف اقوام متحدہ کی طرف سے ایک مذمتی بیان آتا ہے۔ پاکستان کی حکومت کا آپ اس حوالے سے کردار کیسا دیکھتے ہیں، اور یہ جو دو رنگی ہے عالمی برادری کی یا عالمی قوتوں کی، انسانی حقوق کے علمبرداروں کی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت شاکر بھائی آپ نے بہت اہم اور بہت اچھا سوال کیا، یقین کریں کہ میرا دل آپ نے اس میں مو لیا ہے، یہ بہت اہم سوال تھا، اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ محفل نامکمل تھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جیسے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی خود عزت کرنی پڑے گی، اگر ہم اپنی عزت نہیں کریں گے نا دنیا اقوام آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گی۔ اصل میں یہ منافقانہ رویہ ہمارے حکمرانوں کا ہے۔ اگر آج کھڑے ہو جائے نا صحیح طور پہ، یہ صرف زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور یوں ہیں اور وہ ہیں۔ کشمیر پاکستان ہے، پاکستان کا ایسے ہی حصہ ہے جیسے اسلام آباد، راول پنڈی، ایسے کشمیر پاکستان ہے۔ اس کے اندر لوگوں کے اندر جس انداز سے ظلم ہو رہا ہے، وہ یہ جب آپ بات شروع کر رہے تھے تو فوراً میرے ذہن میں وہی آ گیا امریکہ والا واقعہ، تو آپ نے بیان بھی کر دیا کہ دیکھیں کہ جو قومیں ہوتی ہیں نا وہ ایسے کھڑی ہوتی ہیں، تو اگر ہم کھڑے ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں۔ وہی لوگ تھے جو بالکل وہ 303 کی اور ڈنڈے اور چھوٹے اٹھا کر چلے گئے تھے کشمیر اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے، تو آج بھی اگر ہم کھڑے ہوں تو یہ کچھ نہیں ہے، یہ لوگ کچھ نہیں ہے ہمارے سامنے۔ اب دیکھیں کہ ابھی آپ نے لداخ کا حصہ انہوں نے لے لیا، کیا کر لیا انہوں نے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم ان کی بھاشا میں جواب دیں گے، تو اب چائنا کی بھاشا میں جواب دیں نا۔ تو مسئلہ یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو عزت نہیں دی ہے، اپنے صحیح طور پہ اس موقف کو ہم نے بیان نہیں کیا دنیا کے سامنے، ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ اصل میں ہم نے ان کو لاوارث قرار دے دیا، ان مظلوموں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن ہم نے ان کے ساتھ انصاف کیا نا، پوری دنیا ہمارے ساتھ انصاف کرے گی۔ یہ ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ، اس ظلم کے لیے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمیں نہ صرف یہ کہ آواز بلند کرنی چاہیے بلکہ ہمیں کھڑا ہو کے کچھ اقدام کرنے چاہیے۔ یہ وقت آ گیا کہ اقدام کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کو بتانا چاہیے اور پوری دنیا کو قائل کرنا چاہیے، اور ہمیں لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ جناب یہ دیکھیں ظلم ہو رہا ہے۔ وہ لوگ اچھا ہندوستان کے اندر خود بھی لوگ سمجھ چکے ہیں اس بات کو۔ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ابھی جو فاشسٹ گورنمنٹ ابھی آئی ہے، اس سے کچھ دیر پہلے تک لوگ ہندوستان کے بھی جو ہیں بہت بڑی تعداد پہ ماننے لگے ہیں کہ کشمیر کی آزادی برحق ہے اور اس کو آزاد ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ آزاد ہوگا، انشاءاللہ ضرور آزاد ہوگا کشمیر۔ بہت شکریہ جناب محمد انعام مورگن ہائٹ صاحب آپ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں محترمہ بشرا قمر صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے جو جج ارشد ملک ہیں ان کے فیصلے، ان کی برطرفی کے بعد جو اپنے صورتحال بان رہی ہے اس حوالے سے اپنی قانونی آراء سے آگاہ کیا۔ تمام احباب کا، دیکھنے والوں کا شکریہ۔ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر جو کرونا وائرس کے حوالے سے سچویشن ہے وہ کافی تشویشناک ہے۔ وہ کہ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کافی بہتری بھی آ رہی ہے آہستہ آہستہ، اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم
جو ہدایات ہیں حکومتی اور جو سوشل ڈسٹینس ہے اور احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں. اگر اسی طرح ہم اپنے ملک کے اندر ان احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے رہے تو یقینی طور پہ بہت جلد جو ہے وہ ہم اس وبا سے چھٹکارا حاصل پا لیں گے. دوسری دنیا کی طرح اپنا بہت سا خیال رکھیے, یہاں بھی رہیں, خوش رہیں. اللہ حافظ. نئے پروگرام تاکہ اجاز شاکر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. SBI News is available now.